सिर्फ आप लोगों की वजह से खड़ा है और खड़े रहेंगे। अब आप लोगों ने ये वादा करना है कि जब तक खान हमारे बीच में नहीं आ जाएंगे, आप डी चौक को नहीं छोड़ेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, द वायरल टॉक के साथ मैं हूं सज्जाद हुसैन। किसी भी सियासी जमात की जो ताकत होती है वो होती है अवाम, और हमने देखा इस्लामाबाद के अंदर पीटीआई के लोग तो जमा हो गए और उन्होंने एक धरना देना था जो कि कामयाबी की तरफ तो ना बढ़ा, लेकिन उनकी जो लीडरशिप है, खुसूसन अली अमीन गंडापुर साहब और बुशरा बीबी, वो रात के अंधेरे में वहाँ से निकले और अभी वो मानसेरा जाकर पहुँचे हैं। तो इसी पर हम आज बात करेंगे कि आखिर वो क्या अवामल थे जिनके तहत ये जो पीटीआई का धरना है या जो लॉन्ग मार्च है वो नाकाम हुआ, और पीटीआई ने क्या क्या गलतियां की हैं। इसी पर गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ शरीक गुफ्तगू होंगे मोहम्मद नवीद भट्ट साहब, जो जर्नलिस्ट हैं और करंट अफेयर्स पे भी गहरी नज़र रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम नवीद साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा नवीद साहब, बताइएगा, पीटीआई का जो प्रोटेस्ट है वो कोई फेस सेविंग भी नहीं मिली, और जो डी चौक है वो रात गए तक उन्होंने ऑपरेशन जो क्लीन अप है वो कर लिया है, और अभी डी चौक क्लियर और इस्लामाबाद में ट्रैफिक रवां दवां है। तो इसके बारे में बताएं कि आखिर पीटीआई को जो फेस सेविंग है वो क्यों नहीं मिली। और उससे पहले आपका मैं जवाब लूं कि आपने पिछले ही पॉडकास्ट में हमें बताया था फेस सेविंग के हवाले से, तो वो एक दफ़ा हम आपको सुना देते हैं। लास्ट जो हमारा पॉडकास्ट था उसमें फेस सेविंग के हवाले से जो बात हुई थी वो एक दफ़ा आप सुन लें। इन्होंने तहरीक इंसाफ ने जितने भी एहतजाज किए उनको किसी तौर पे भी फेस सेविंग नहीं मिली, क्योंकि ना तो हुकूमत उनके साथ मुज़ाकरात के मूड में है, ना साबित ताक़त जो हैं वो इनके साथ मुज़ाकरात के मूड में है। फेस सेविंग उस वक्त मिलती है जब दोनों फ्रीकैन टेबल टॉक के लिए एग्री हों और कुछ ले दे करें। तहरीक इंसाफ की तरफ से भी बड़ा सख्त मौक़िफ़ है कि हमारे जो मुतालबात है वो तस्लीम किए जाएँ, जबकि हुकूमत की तरफ से जो उन्होंने इस एहतजाज को रोकने के लिए इक़दामात किए हैं उससे ये नहीं लगता कि वो किसी तरह भी तहरीक इंसाफ को फेस सेविंग देने के मूड में है। अच्छा नवीद साहब, बताएं कि जो फेस सेविंग के हवाले से आपने जो कहा था वो तो वैसे का वैसे ही हुआ, ये क्या स्क्रिप्टेड था या आप कैसे ये ऑपरेशन क्लीन अप हो गया और पीटीआई वापस चली गई? नहीं देखें, फेस सेविंग से वो स्क्रिप्टेड तो नहीं थी, बिल्कुल भी ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन देखें, पाकिस्तान में जो सियासत है उसके ऊपर वो चीज़ें कुछ आपको नज़र आ जाती हैं। अगर आप थोड़ी बहुत समझ बूझ रखते हैं तो आपको पता चल जाता है कि आगे फ्यूचर में क्या होने वाला है। तहरीक इंसाफ को जब हुकूमत ने कहा कि आप एक संजानी के पॉइंट पे जाके आप अपने एक एहतजाज कर लें और धरना दे लें, आप देना चाहते हैं तो हम आपके लिए कोई रुकावट भी पैदा नहीं करेंगे, तो उसके ऊपर किसी हद तक जो तहरीक इंसाफ की क़यादत थी वो मान भी गई थी, लेकिन एक दो लोग अड़ गए कि नहीं, हमने डी चौक ही जाना है। तो जब आप के डायलॉग नाकाम हो जाते हैं तो फिर आपको फेस सेविंग का रास्ता नहीं बचता आपके लिए। फिर आपने किसी एक जो पलड़ा होता है उसने भारी होना होता है। तो रियासत क्योंकि उसके पास ताकत भी है, ताकत का इख्तियार भी है, तो कोई भी ग्रोह, कोई भी जमात वो सियासत के जो रियासत के सामने नहीं टिक सकती। तो ये चीज़ तो नज़र आ रही थी कि जो क्योंकि हमारे इस्लामाबाद में बेलारूस के सदर भी आए हुए हैं और फिर उनका 64 रुकनी वफद भी है जिसमें बिजनेसमैन हैं, बड़े बड़े लोग उसमें शामिल हैं। तो ये चीज़ नज़र आ रही थी कि अल्टीमेटली अगर ऐसा ये तहरीक इंसाफ ना मानी तो फिर अल्टीमेटली इनको ऑपरेशन करना पड़ेगा क्लीन अप, और वो कुछ हुआ। अब इसमें तहरीक इंसाफ के लिए तो हजीमत है, उसका कारकुन भी मायूस है। अच्छा, आप कह रहे हैं कि संजानी जो है वहाँ पे संजानी चौक पर ये हुआ है डिसाइड, तो उनको आखिर डी चौक की तरफ कौन लेके गया? अभी आप कह रहे हैं कि दो नाम उसमें शामिल हैं जो उनको लीड करके डी चौक की तरफ ले गए। देखें, पहले तो सारी क़यादत मान गई थी, और लेकिन जो बुशरा बीबी थी वो बज़िद थी कि हमने डी चौक जाना है। और अच्छा। वही जो कारकुन हैं उनको स्टिमुलेट कर रही थी कि पहुँचें डी चौक में, और कारकुन पहुँच भी गए। एक्चुअली लीडरशिप उनको जो है ना वो डी चौक में नहीं लेके गई, ये कारकुन अपनी लीडरशिप को डी चौक तक लेकर गए हैं, और उनको लीड बुशरा बीबी कर रही उनको लीड बुशरा बीबी कर रही थी। उन्होंने आगे गंडापुर साहब को लगाया हुआ था। पहले तो सिर्फ बुशरा बीबी वजीर थी, बाद में उन्होंने अपने गंडापुर को भी हमनवा कर लिया और फिर वो डी चौक तक पहुंच गए। तो फिर रात को जब ऑपरेशन हुआ है तो असल बात तो ये थी ना, जब आपकी स्ट्रगल आप कर रहे हैं सियासी,
تو قیادت کو فرنٹ سے لیڈ کرتی، قیادت وہاں پہ رکتی اور اپنے جو کارکن ہیں ان کا ساتھ دیتی، لیکن قیادت بھاگ گئی. اب یہ پہلی دفعہ تو نہیں بھاگی، پہلے بھی آپ کو پتہ ہے گنڈا پور صاحب وہ پہاڑوں کے راستے سے اٹھتے ہوئے پہنچ گئے تھے کے پی اسمبلی میں، اور رات کو بھی کچھ ایسا ہی ہوا ہے. وہ دونوں جو بڑے لیڈر تھے ان کے، بشرا بی بی جو لیڈ کر رہی تھیں اور گنڈا پور صاحب، وہ بھاگ گئے. اچھا، یہ آنے والے دنوں میں کتنا پی ٹی آئی کے لیے ڈیمیج ہو سکتا ہے، یا کوئی اس کا کوئی نیا سلوشن بھی نکل سکتا ہے کہ جو پی ٹی آئی کی لیڈرشپ ہے وہ تو وہاں سے چلی گئی اور کارکنان کی بڑی تعداد جو ہے وہ گرفتار ہوئی ہے، اور کچھ اطلاعات ہیں کہ کچھ مطلب کہ کچھ ان کے جو کارکن ہیں جہاں باغ بھی ہوئے ہیں، کچھ زخمی بھی ہیں. تو جو اریسٹ ہوئے ہیں یا جو جیلوں میں ہیں ابھی، جو پروٹیسٹ کے لیے آئے ہوئے تھے، تو لیڈرشپ سے ان کو مایوسی نہیں ہوئی کہ وہ تو واپس چلے گئے ہیں؟ دیکھیں، میں نے اپنے لاسٹ پوڈ کاسٹ میں یہ بات کہی تھی کہ یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ فائنل کال ہے، ڈو اینڈ ڈائی والی سچویشن ہے، یہ ڈو اینڈ ڈائی والی سچویشن تحریک انصاف کے لیے تھی، اور فائنل کال بھی آئی تھنک تحریک انصاف کے لیے ہی تھی. وہ کل اگر کلپ آپ کے پاس پڑا ہے تو وہ ضرور چلائیے. جی بالکل، ناظرین آپ کو وہ بھی دکھاتے ہیں جس میں جو فائنل کال کے حوالے سے ہماری پوڈ کاسٹ کے اندر گفتگو کی نوید صاحب نے، ایک دفعہ وہ بھی آپ کو دکھا دیتے ہیں. فائنل کال آپ کہہ رہے ہیں کہ جو فائنل کال ہے یہ بند گلی میں لے کے جا رہی ہے. یہ فائنل کال میرے خیال میں حکومت کے لیے نہیں ہے، یہ فائنل کال تحریک انصاف کے اپنے لیے ہے. اور اس کے بعد کچھ 6 ماہ 1 سال تک تو تحریک انصاف احتجاج کے موڈ میں نہیں ہوگی، کیونکہ اس کا جو کارکن ہے تحریک انصاف کا وہ بھی کافی مایوس ہے. تو اب انہوں نے ایک فائنل کال دے کے اور کچھ اسلامی ٹچ دے کے لوگوں کو نکالنے کی کوشش کی ہے، گو کہ اس طرح کے لوگ نہیں نکلے. لیکن پھر بھی جو کے پی کے سے لوگ آ رہے ہیں ان کے لیے بھی کافی یہ ایک مایوس کن ہوگا اگر یہ دھرنا بھی کامیاب نہیں ہوتا. تو میرے خیال میں یہ فائنل کال جو ہے وہ تحریک انصاف کے لیے ہے، اس کے بعد وہ ٹھنڈے ہو جائیں گے. جی آپ نے وہی کلپ سنا جو لاسٹ ٹائم ہم نے کیا تھا فائنل کال کے حوالے سے، تو وہ فائنل کال تو ہمیں کوئی مس کال لگ رہی ہے کہ وہ مس کال کی طرح ہوئی ہے. دیکھیں، تحریک انصاف کی جو لیڈرشپ ہے اس کا ایک مسئلہ ہے. وہ مسئلہ یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو ایسے پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ لے جاتے ہیں جس کے بعد ان کے بعد اس کو نا بہت ہزیمت اٹھانا پڑتی ہے. خان صاحب کا بھی یہی تھا. ظاہر بات ہے لیڈرشپ سے بھی چیزیں نیچے واپس آتی ہیں، نیچے کارکن تک آتی ہیں. تو انہوں نے یہ ایک فضا بنا دی تھی کہ یہ آخری کال ہے اور اس کے بعد جو ہے نا کوئی چیز نہیں بچے گی اور ڈو اینڈ ڈائی ہے، ہم خان صاحب کو لے کر آئیں گے. تو جو فائنل کال انہوں نے حکومت کو دی تھی اور کہا تھا کہ ہم یہ سارا کچھ کر کے آئیں گے، وہ اب پی ٹی آئی کے لیے جو ہے نا وہ ایک خندق ثابت ہوئی ہے کہ جس کے اندر وہ گر گئے ہیں. اب فائنل کال میرا نہیں خیال کہ آگے کچھ قریب کچھ 6 ماہ 1 سال تک تحریک انصاف اس لیول کا کوئی احتجاج ریکارڈ کر پائے گی. کیوں کہ کارکن بہت مایوس ہوا ہے. جتنے بھی پروٹیسٹ اسلام آباد میں ابھی ماضی میں ہوئے ہیں، ماضی قریب میں، اس میں ان کی لیڈرشپ غائب رہی ہے، یا تو ساتھ کارکنوں تک پہنچی نہیں ہے، اگر پہنچی ہے تو موقع سے فرار ہو گئی ہے. گنڈا پور بھی فرار ہو گئے تھے پچھلے پروٹیسٹ میں، اس میں بشرا بی بی اور گنڈا پور دونوں فرار ہو گئے ہیں. تو کارکن کی میں ابھی کچھ ویڈیوز دیکھ رہا تھا ان کی، وہ باقاعدہ ان کو ابیوز کر رہی تھی لیڈرشپ کو کہ یہ کسی کام کے نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ موقع سے بھاگ جاتے ہیں. تو جب آپ کارکنوں کو بار بار دھوکہ دیں گے اور کارکن کے ساتھ کھڑے نہیں ہوں گے تو ظاہری بات ہے کارکن پھر مایوس ہو جائے گا. لیکن سوشل میڈیا کے اوپر تو بہت سارے ایسی ویڈیوز گردش کر رہی تھی بشرا بی بی کے کہ یہ فائنل کال ہے اور خان کو لیے بغیر ہم یہاں سے بالکل نہیں جائیں گے واپس، اور ڈی چوک پر ہمارا دھرنا رہے گا. تو وہ تو مطلب کہ نہیں ہو سکا اس طرح. تو ابھی وہ یہ جو بشرا بی بی ہے کوئی اور پلاننگ کریں گی یا ان کے گرد بھی گھیرا تنگ ہو جائے گا آنے والے دنوں میں؟ دیکھیں، وہ کہہ تو رہے تھے کہ ہم لیے بغیر نہیں جائیں گے، لیکن وہ تو بھاگ گئے. اپنے ورڈز پہ وہ قائم نہیں رہے. میں تو یہی تو کہہ رہا ہوں کہ ان کی لیڈرشپ جو تحریک انصاف کی ہے وہ اپنے ورڈز پہ قائم رہنے والی نہیں ہے، ٹھیک ہے. اور آگے فیوچر کی ان کی کیا اسٹریٹجی ہوگی یہ تو قبل از وقت ہوگا. مے بی اپنی پریس کانفرنس جو ہونے والی ہے ان کی، اس کے اندر کس طرح کی وہ بات کر بھی دیں اور اپنی فیوچر پلاننگ بتائیں. لیکن اصل مسئلہ پتہ کیا ہے، آپ اپنے کارکن کو کیسے یقین دلائیں گے کہ ہم آگے جتنے بھی پروٹیسٹ ہونے والے ہیں یا جو آپ کی فیوچر اسٹریٹجی ہے وہ آپ کے ساتھ چلیں گے؟ یہ ایک بڑا سوال ہے تحریک انصاف کے لیے. میں نے آپ کو لاسٹ پروگرام میں کہا تھا کہ اگر یہ دھرنا کامیاب نہیں ہوتا تو یہ کافی ڈیمیجنگ ہوگا تحریک انصاف کے لیے، اور وہ ہو رہا ہے، وہ ہو چکا ہے. تحریک انصاف کے لیے ڈیمیجنگ ہو چکا ہے. اچھا، اس کی اگر ذمہ داری ہم عائد کریں ان کی جو تحریک انصاف سے جو غلطیاں ہوئی ہیں ابھی اس پروٹیسٹ کے دوران، تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس کے اندر مین جو رول ہے وہ عمران خان صاحب کا ہے؟
بشرا بی بی کا ہے یا پھر علی امین گنڈا پور صاحب اس کے رسپانسبل ہیں، اگر ہم انڈیویجول کسی ایک کو ذمہ دار ٹھہرائیں تو؟ نہیں، اس کی ذمہ داری جو ہے وہی اسی بندے پر عائد ہوتی ہے جو ان کو لیڈ کر رہا تھا. اچھا، ٹھیک ہے. اب خان صاحب تو جیل میں بیٹھے ہیں، اور خان صاحب سے جو ان کی مشاورت ہوئی ہے اور انہوں نے کہا تھا کہ آپ سنجانی میں بیٹھ دیں اور وہاں پہ پروٹیسٹ ریکارڈ کر لیں، انہوں نے ان کی بات نہیں مانی. اچھا، یہ ایگریمنٹ ہو چکے تھے ان کے؟ بات تو یہ ہوئی تھی. اور آپ کے پی کے وہ کیا نام ہے ان کے ایک عہدیدار ہیں بیرسٹر صاحب تحقیق انصاف کے اہم رہنما ہیں. اب اس کا بیان دیکھ لینا، اس میں انہوں نے کہا کہ خان صاحب راضی ہو گئے تھے، لیکن یہ قیادت جو پی ٹی آئی کی جو لیڈ کر رہی تھی ان کو، وہ نہیں مانی، تو پھر اس کا نقصان بھی ان کو اٹھانا پڑا. اچھا، پاکستان تحریک انصاف کے خلاف جو آپریشن ہوا ہے، آپریشن کلین اپ جس کو کہا جاتا ہے وزیر داخلہ کی جانب سے، حکومت نے، ریاست نے بھرپور طاقت کا استعمال کیا ہے. اس میں شیلنگ ہوئی ہے اور کچھ جو سوشل میڈیا کے اوپر کچھ خبریں گردش کر رہی ہیں کہ براہ راست فائرنگ بھی کی گئی ہے کارکنان پہ اور کچھ کارکنان جاں بحق بھی ہوئے ہیں. تو از اٹ رائٹ دا وے کہ آپ اس کو اس طرح سے کلین اپ کریں یا کوئی ڈائلاگ کا راستہ نکالنا چاہیے تھا؟ آپ اس پہ کیا کمنٹ کریں گے؟ دیکھیں، اس میں ایک لمبی بحث ہو سکتی ہے. وہ یہ دیکھیں، آپ کے حکومت کے پاس کوئی اور آپشن بچا نہیں تھا. جب آپ کے سامنے والا فریق کسی بات پر راضی نہ ہو اور وہ بضد ہو کہ ہم نے انتہائی قدم لینا ہے، تو ظاہری بات ہے پھر ریاست کے پاس کوئی اور چوائس نہیں تھی. میں تو جو ہماری رات کی جو اسٹریٹجی ہے، انہوں نے جو آپریشن کلین اپ کیا ہے، اس کے بالکل اس کے حق میں ہوں. کیونکہ آپ دیکھیں کہ پچھلے 10 سال سے دھرنے اور احتجاج کی آڑ میں پاکستان کا جو نقصان ناقابل تلافی ہوا ہے، وہ آپ الفاظ میں بیان کرنا ممکن نہیں ہے. اربوں ڈالر کا نقصان ہوا ہے پاکستان کا صرف اس احتجاج کی اور جو انتشار کی سیاست کی وجہ سے. اب رات کو بھی ایک مہمان آئے ہوئے تھے، ایک ملک کے سربراہ، ٹھیک ہے، تو آپ چڑھ دوڑیں اور ساری اہم جو ہے وہ عمارتیں وہاں پہ ہیں، اور پھر آپ کہیں کہ ہم اٹل ہیں کہ ہم نے یہاں سے جانا ہی نہیں ہے اور ہم نے نقصان ہی کرنا ہے. تو پھر حکومت کے پاس کیا چوائس تھی، مجھے بتائیں. ٹھیک ہے، ایسے تو نہیں ہوتا کہ آپ کسی کی گردن پہ بندوق رکھیں اور کہیں کہ یہ فیصلہ دیں، ایسے تو نہیں ہوتا نا. تو یہ جو احتجاج کا سلسلہ ہے، کہیں نہ کہیں اس کو رکنا چاہیے، چاہے اس کو طاقت کے استعمال سے کریں، چاہے آپ دوسرا کوئی طریقہ ایک میڈیا اسٹریٹجی یا کچھ اس طرح کر کے کریں، لیکن یہ اس کو رکنا پڑے گا. کیونکہ اگر یہ نہ رکا تو آپ دیکھیں، بھی میں ایک خبر پڑھ رہا تھا، $600 ارب کا نقصان ہوا ہے. یہ جو آج بھی موجودہ 24 تاریخ کے جو احتجاج ہوا ہے، تو یہ کس کا نقصان ہوا ہے؟ میرا اور آپ کا نقصان ہوا ہے، اس قوم کا نقصان ہوا ہے، پاکستان کا نقصان ہوا ہے. تو اس کو کہیں نہ کہیں تو روکنا ہے نا. پھر یہ تو نہیں ہے کہ آپ آئے دن یہ احتجاج اور اس کی آڑ میں کروڑوں اربوں کا نقصان کرتے رہیں اور آپ کو کوئی پوچھنے والا بھی نہ ہو. تو میرے خیال میں پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کو یہ چیز سوچنی چاہیے، یا تو پھر وہ جو سوچے سمجھے ایک منصوبے کے تحت پاکستان کو نقصان پہنچا رہے ہیں، یا پھر جو ہے وہ ان کی کم عقلی ہے کہ آپ کے پاس اگر کوئی فالوور ہے تو آپ ان کو ایسا لیڈ کریں گے جو پاکستان کے لیے فائدہ مند ہو. ایسا نہ کریں کہ آپ پاکستان کو ایک بند گلی کی طرف لے جائیں اور پاکستان کے اندر جو ہے نا اربوں ڈالر کا نقصان کر دیں. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. آپ طاقت کا بھرپور استعمال کریں اگر یہ لوگ نہیں مانتے تو. نہیں، لیکن اس میں ایک پوائنٹ تو یہ ہے نا کہ اگر آپ کوئی بھی سیاسی جماعت آتی ہے اور اگر پرتشدد ہو جاتا ہے تو کیا یہ جمہوری جو معاشرہ ہے، جمہوری حکومتوں میں اس طرح سے اگر آپ اسٹریٹ ان کو روکیں گے اور بھرپور طاقت سے کچھ کیجویلٹیز ہوں گی تو اس کا امیج تو ڈیفینیٹلی نیگیٹو جائے گا. ہمیں بیچ میں کوئی ڈائلاگ کا راستہ نکالنا چاہیے تھا، بجائے کہ آپ ان کارکنان کو وہ کریں جن کو لیڈرشپ کی جانب سے اکسایا گیا تھا. تو اس کے اندر تھرڈ سولوشن ہونا چاہیے تھا. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ دیکھیں میری بات، آپ نے ابھی بات کی کہ جمہوری حل ہونا چاہیے. جمہوریت ہوتی ہے کہ جب ڈائلاگ ہوں، دونوں فریقین راضی ہوں. انہوں نے ایک ان کو آپشن دی کہ آپ ایک پوائنٹ پہ جا کے اپنا دھرنا دے لیں اور ہم کوئی رکاوٹیں بھی کھڑی نہیں کریں گے اور سارے راستے بھی کھول دیں گے، آپ جتنا مرضی احتجاج کروائیں. ضروری ہے کہ آپ نے اس ریڈ زون میں ہی آ کے ساری چیزیں کرنی ہیں جہاں پہ پاکستان کا نقصان ہے. ایسے ہی ہے نا. تو جب آپ نے وہ بات نہیں مانی، آپ وہاں تک پہنچ گئے، پھر ریاست کے پاس تو پھر کوئی اور آپشن نہیں تھا. یا تو آپ بات پہ ایگری ہو جائیں نا، کچھ لے دے کی بات پہ ایگری ہوں. جب آپ اس چیز پہ ایگری نہ ہوں تو پھر اس کا کیا حال ہے؟
اور اس کے ہی میں سمجھتا ہوں کہ یہ جتنی بھی اگر کیجویلٹیز ہوئی ہیں یہ نہیں ہونی چاہیے تھیں، یہ بحیثیت پاکستانی اور بحیثیت ایک مسلمان یہ جو دکھ کی بات ہے، کیونکہ یہ بھی تو نقصان ہی ہے، یہ بھی تو ہم لوگ ہیں، کسی بھی یہ چاہے نقصان پارٹی ہے، کے ورکر لیکن ہوں۔ مسئلہ یہ ہے نا کہ لیڈرشپ کو سمجھنا چاہیے نا کہ جو اکسا کر لوگوں کو اس پوائنٹ پر لے آتے ہیں کہ سامنے والا پھر اس کو طاقت کا استعمال کرنا پڑ جاتا ہے، تو اس میں وہ خود تو لیڈرشپ بھاگ گئی ہے۔ رات کو یا تو پھر ٹھہرتے نا کارکنوں کے ساتھ اور پھر گولیاں سینے پہ کھاتے، پتہ چلتا ہے کہ بھائی یہ ایک سیاسی اسٹرگل ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ آپ لوگ جو کارکنوں کو بلا کر وہاں پر چھوڑ کے خود بھاگ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور پھر آپ خود بیرکوں میں گھس جاتے ہیں اور وہ ادھر چلے جاتے ہیں، کے پی ہاؤس میں بھاگ جاتے ہیں، یا پھر آپ پیچھے خیبر پختونخوا بھاگ جاتے ہیں۔ بھاگے نا پھر کارکنوں کا ساتھ دیں آپ، ایسے تو نہیں ہوگا نا، آپ فرنٹ سے لیڈ کریں، آپ بھاگ دیں اور کارکن بیچارہ آپ اس کو مرنے کے لیے چھوڑ دیں، یہ چیز نہیں ہونا چاہیے۔ وہ ایک پائٹ پائپر ایک ایگزامپل ہے، وہ کیا کرتا ہے، وہ اپنی سریلی آواز سے لوگوں کو اپنے ساتھ لگاتا ہے اور پھر ان کو ایک گہرے گڑھے میں جا کے پھینک دیتا ہے۔ تحریک انصاف کی قیادت یہ کرتی ہے ہر احتجاج میں۔ یہ پی ٹی آئی کے کارکنوں کو بھی یہ چیز سمجھنی چاہیے کہ آپ کی لیڈرشپ آپ کے ساتھ مخلص نہیں ہے، اگر آپ کے ساتھ وہ مخلص ہوتی تو آپ کے ساتھ کھڑی ہوتی اور آپ کے ساتھ وہ ساری چیزیں فیس کرتی جو آپ لوگوں نے رات کو فیس کی ہیں۔ جی بہت شکریہ نوید صاحب، آپ نے ڈسکشن بڑی اچھی کی، تو ابھی دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے۔ جی ناظرین، پاکستان تحریک انصاف کا جو دھرنا تھا، جو احتجاج تھا، وہ ختم ہو چکا ہے اور ڈی چوک کو کلیئر کر دیا گیا۔ ایک جانب تو پاکستانی معیشت کا کافی نقصان ہوا ہے اور دوسری جانب جو تحریک انصاف کے کارکن ہیں وہ بھی جاں باک ہوئے ہیں، تو یہ دونوں نقصان ہی پاکستان کے ہیں۔ اب آنے والے دنوں میں ہم دیکھنا یہ ہوگا کہ پاکستان تحریک انصاف کیا پالیسی اپناتی ہے اور عمران خان صاحب کی جانب سے کیا پیغام آتا ہے۔ تو اپنے میزبان سجاد حسین کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔